अकामत होती है तो अल्लाह आसमान के दरवाजे खोल देता है, और ये जो इकामत का वक्त होता है, इस वक्त जो दुआ मांगो अल्लाह को दुआ पूरी फरमा देता है। और हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत, ये इकामत और अजान के दरमियान का जो वक्फा होता है, इस वक्फे में जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाता है, रद्द नहीं करता। बल्कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त अल्लाह से दुआ मांग लिया था। सहाबा ने अर्ज की, हुजूर फिर कौन सी दुआ मांगी? उस वक्त, उस अहम वक्त में हम अल्लाह से कौन सी दुआ? हुजूर ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरह, अल्लाह से दुनिया और आखिरत दोनों जहां की बेहतरी और आफियत तलब कर दिया। यदि दुनिया भी ठीक हो जाए, आखिरत भी ठीक हो जाए, वो भी दोनों जहानों का तलबगार। एक सहाबी को देखा सब कमजोर है, और मैं तुम्हारी ये हालत क्या हो? अर्ज़ की, हुजूर मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि जो दुख तकलीफें मेरे कदर की हैं वो आखिरत में ना आए, दुनिया पे ही आए, और मैं दुनिया पे सारे दुख और अज़ाब और मुसीबतें छीन लूं ताकि मेरी आखिरत साफ हो जाए। बज़ाहिर ये बड़ी एक ऐसी बात थी जिस पे दाद दी जाती कि उसने आखिरत को इख्तियार किया, लेकिन हुजूर इस बात पर खुश नहीं हुई। फरमाया, तूने ये क्यों कहा है कि मेरे हिस्से की जो तकलीफें हैं वो दुनिया पे आ जाए, आखिरत में ना आए? तूने ये क्यों नहीं कहा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना, अल्लाह मुझे दुनिया में भी बेहतरियां दे दे, आखिरत में भी बेहतरियां दे। जो मोमिन है वो दोनों जहां की बेहतरियां चाहता। ये नहीं है कि दुनिया के ऊपर पिसते रहे, हम दुनिया के ऊपर पिसने के लिए नहीं आए। उम्मत मुस्लिमा दुनिया आखिरत दोनों की ताकत और दोनों की चाहने वाली, और अल्लाह के खजाने बड़े वसी है। इसलिए जब उससे मांगो तो खुल के मांगो, तुम अपने दावत को तन पाओगे, उसके खजानों में कमी नहीं है। इसलिए अपने लिए भी मांगो, औरों के लिए भी मांगो, दुनिया भी मांगो, दीन भी मांगो, आखिरत भी मांगो। तो अर्ज की हुजूर अज़ान और इकामत के दरमियान अल्लाह से क्या मांगे? तो मसअलुल्लाह अल आफियत फिद दुनिया वल आखिरह, अल्लाह से दुनिया और आखिरत की आफियत तलब करो। तो ये कबूलियत के लम्हे हैं जो जो दुआ की जाए अल्लाह उस दुआ को मुस्तजाब फरमाता है। बल्कि नमाज तो आ गया, जब इंसान वुजू के लिए अपने चुल्लू में पानी लेता है तो अल्लाह ताला उसके चुल्लू में पानी लेते ही उसके गुनाहों को माफ फरमा देंगे। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप एक जगह तशरीफ लाए और आपने पानी निकलवाया, फिर उसके बाद आपने वुजू किया, और वुजू करते करते आप मुस्कुराने लगे। जो लोग पास खड़े थे, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, उन्हें कहने लगे कि तुमने मुझे पूछा नहीं कि मैं मुस्कुराया क्यों? लोगों ने कहा, अच्छा आप बताएं कि आप क्यों मुस्कुराए? हज़रत उस्मान, अस्सलाम वालेकुम। ज़िक्र हबीब ला रहा है आपके लिए मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई के ओल्ड और लेटेस्ट बयान। मौलाना साकिब रज़ा के बयान सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि हमारे नई आने वाले जो भी बयान है वो आपको मिल सकें। नेकी की बात शेयर करना सदका जारिया है जो नस्लों को सवार देता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। फरमाने लगे कि एक दिन मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने वुजू किया और यूं मुस्कुराए। लोग खड़े थे, हुजूर ने फरमाया, अला तसअलूनी मा अदहाका का, तुमने मुझे पूछा नहीं सहाबा कि मैं मुस्कुराया क्यों? तो सहाबा ने अर्ज की, मा अदहाका का या रसूल, हुजूर आप इरशाद फरमाए ना कि आप क्यों मुस्कुराए? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्नल अब्दा इज़ा दआ बिवुज़ूइन फग़सला वजहहु फतल्लाहु अन्हु कुल्ला खतियतिन असाबहा बिवजहिही व इज़ा गसला ज़िराअैहि काना कज़ालिक व इज़ा फ़तहा क़दमैहि काना कज़ालिक। बाबा, जब कोई शख्स वुजू के लिए पानी मंगवाता है और पानी मंगवा के अपने चेहरे को धोता है, अल्लाह हर खता को चेहरे से दूर कर देता है। और इसी तरह जब वो अपने बाजू धोता है तो हाथों के सारे गुनाह अल्लाह ताला धो डालता है। और इसी तरह जब वो अपने पाँव को धोता है तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू पाँव के सारे गुनाहों को धो डालता है। नमाज का फजलो शरफ और उसकी फजीलत वो तो मुसल्लमा है। नमाज से पहले जो अमल है, अल्लाह इसकी बरकतों से गुनाहगार को जहन्नम की आग से आजादी बख्श। बल्कि जिस जगह पर नमाज पढ़नी है, अगर उस जगह को कोई शख्स उसकी सफाई तलाई करे, एक हदीस के अंदर लफ्ज है कि इखराजुल कुमामाते मिनहा महूलुल हुरिल ईद, जो शख्स मस्जिद से कोई तकलीफ दे चीज
کوڑا کرکٹ یا کوئی گندگی وہاں سے نکال کر کے باہر آئیں تو حضور نے فرمایا یہ موٹی آنکھ والی حوروں کا حق مہر ہے۔ یہ جو مسجد کی صفائی کرنے علماء نے لکھا ہے کہ مسجد صاف کرنے سے دل صاف ہوتا ہے، جو شخص مسجد صاف کرے اس کا دل پاک و ستھرا ہے، اور یہ مسجد سے جو آپ کوڑا کرکٹ نکال کے باہر پھینکتے ہیں یہ جنتی حور کا مہر ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجد، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنایا اس لیے یذکر فیہ، تاکہ اس مسجد میں اللہ کا ذکر ہو، فرمایا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا رہے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر، یعنی حجب میں تھوڑی جگہ پر مسجد بنائے، علماء نے یہ لکھا ہے یہ نہ تو فلاں مسجد چھوٹی ہے یا فلاں مسجد بڑی، یہ نہ، کیونکہ کوئی بھی اللہ کا گھر چھوٹا نہیں ہے، سارے بڑے۔ یہ کہو فلاں میں نمازی زیادہ آتے ہیں، فلاں میں نمازی تھوڑے آتے ہیں، نمازیوں کی گنجائش کم ہے فلاں، اور فلاں میں جو ہے وہ نمازیوں کی گنجائش زیادہ ہے، یہ کہو۔ بعض عموماً ہمارے یہاں روزمرہ یہی ہے، ہم کہتے ہیں وہ چھوٹی سی مسجد، چھوٹی نہیں کہنا چاہیے مسجد، جس چیز کا تعلق رب سے ہو جائے پھر وہ چھوٹی نہیں رہتی، وہ بڑی ہو جاتی۔ اس لیے اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ وصف علی واسط نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا مسجد کیا کوئی بھی شے چھوٹی نہیں، کوئی شے چھوٹی تب نظر آتی ہے اسے دور سے دیکھا جائے یا پھر غرور سے دیکھا جائے۔ جب کسی کو دور سے دیکھو یا پھر غرور سے دیکھو تو وہ چھوٹا نظر آئے گا، ورنہ کوئی بھی شے کارانہ قدرت میں چھوٹی نہیں ہے، ہر شے باعظمت۔ تو بالخصوص جس چیز کی نسبت جو ہے وہ اللہ جل شانہ اس کے رسول کریم سے ہو جائے وہ چیز چھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کہو گنجائش اس میں تھوڑی ہے نماز۔ حضور نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے رشتے میں چچا لگتے ہیں، ان سے پوچھا کہ چچا آپ بڑے ہیں یا میں بڑا؟ تو انہوں نے جواب عرض کی حضور سال میں نے زیادہ گزارے ہیں، بڑے آپ۔ یہ نہیں کہا کہ میں بڑا، کہا سال میں نے زیادہ گزارے لیکن بڑے آپ ہی۔ تو جب نسبت اچھی جگہ ہو تو پھر اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ حرکت دینی چاہیے۔ علماء نے اس جزیے کو بیان کیا ہے کہ یہ نہ کہو چھوٹی مسجد یا بڑی مسجد، بلکہ کہو فلاں مسجد میں نمازیوں کی گنجائش تھوڑی ہے، چھوٹی اس کو نہیں کہہ سکتے۔ تو جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر یعنی اتنی تھوڑی جگہ پر مسجد بنائی، اللہ اس کا بھی جنت میں مہان بنا دیتا۔ تو جس جگہ سجدہ کرنا ہے، جس جگہ پیشانی رکھنی ہے، اللہ اکبر، وہ جگہ بھی اتنی برکتوں کی حامل ہے۔ بلکہ فرمایا کہ خیر الاماکن، بہترین جگہیں روئے زمین پہ ہیں تو وہ مسجد ہیں، اور بدترین جگہیں اگر روئے زمین پہ ہیں تو وہ اسواق یعنی بازار ہیں۔ حکم ہے مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے آؤ، بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آؤ، وہ ہمارا انداز اس سے مختلف ہے، لیکن حکم یہی ہے کہ مسجد میں جلدی جاؤ، دیر سے واپس پلٹو۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے نماز فجر مسجد میں پڑھی اور پھر وہ ذکر و اذکار میں لگا رہا، بیٹھا رہا، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، اور پھر اس نے 2 رکعت پڑھی جس کو صلاۃ الاشراق کہتے ہیں، تو فرمایا اس کو مقبول حج اور عمرے کا اللہ ثواب عطا رہا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ برکتیں ہیں اللہ کے پاک گھر کی جہاں نماز ادا ہوئی۔ باقی رہی بات نماز کی، اس کی کیا فضیلت ہے، تو آئیے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا ارأیت لو ان نهرا بباب احدکم یغتسل کل یوم 5 ما تقول ذلك یبکی من داره قالوا لا یبکی من داره شیئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس یرضى الله به الخطایا۔ فرمایا صحابہ ایک بات کو بتاؤ، اگر کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے کوئی نہر گزرتی اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرے، مجھے بتاؤ کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی حضور اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، جو شخص پنجگانہ نماز پڑھتا ہے اس کے بدن پر گناہوں کا کوئی میل باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھو دیتا ہے جس شخص نے پنجگانہ نماز کا مزاج بنا لیا۔ صحابہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی حضرت امام بخاری نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے
کہ حضور سے سوال کیا گیا ای العمل احب الی اللہ، حضور سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل کون سا ہے، یعنی کون سا وہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب؟ قال الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا۔ اولاد بنی آدم کے جتنے بھی اعمال ہیں اچھے نیک صالح اعمال، ان میں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ وقت پہ نماز پڑھنا ہے۔ ثم ایو، پھر اس کے بعد قال ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ نماز کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی۔ آج کل من جملہ قباحتوں میں یہ قباحت بہت زیادہ پائی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے والدین کی تعظیم نہیں کرتے، ان کی تذلیل کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضور میرا بیٹا اپنی چیزوں کو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو بلایا، پوچھا، اس نے عرض کی حضور اس کو پتہ نہیں ہے تو یہ میری چیزیں خراب کر دے رہا۔ امام طبرانی نے موجب میں یہ روایت بیان کی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور فرمایا ایک وقت وہ تھا کہ اس کی چیزیں تو خراب کرتا رہا، اس نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ میری چیزیں خراب کرتا ہے میں ہاتھ نہیں لگانے دوں گا۔ پھر حضور نے وہ تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا انتا و مالک لابیک، فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، یعنی باپ جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے تو اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ تو والدین کی نافرمانی اللہ کی رحمتوں سے انسان کو محروم کر دیتی ہے، اور والدین کی فرما برداری اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنا دیتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 4 اشخاص ایسے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت میں جانے سے انہیں کوئی شے بھی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ایک وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہ کی طرف پلٹنا اتنا مشکل ہے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس جانا مشکل ہوتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو راضی کر رکھا، اور تیسری وہ خاتون جو اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی تھا، اور چوتھا وہ شخص جس کے ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں لیکن عیال کثیر ہے، اولاد زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہ جانے۔ تو فرمایا کل قیامت کے دن کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکے۔ تو والدین کی فرما برداری کرنا یہ نماز کے بعد اہم فریضہ ہے۔ والدین مبتلا ہے تکلیف میں، اور بندہ کہتا ہے کہ میں جہاد پہ جاؤں، حضور نے اس کی حوصلہ شکنی فرمائی، اور وہ بخاری شریف کی روایت، ایک شخص نے اس نے جہاد طلب کیا تو فرمایا احی والداک، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، عرض کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہ تیرا جہاد۔ والدین فالح زدہ اور بیٹا تبلیغی چلا کاٹنے گیا ہو، اسلام تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ ماں باپ کو ضرورت ہو اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھا ہو، اسلام تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ ہمارے سامنے حضرت اویس کرنی کی مثال موجود، حضور کبھی اس کے بٹن کھول کھول کے لمبے سانس لیا کرتے تھے اور فرماتے مجھے یمن سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ کسی نے کہا حضور وہ کون ہے جو آپ کو ملنے بھی نہیں آیا؟ لوگ کہاں سے آگے، یمن تو دور بھی نہیں ہے، تو وہ ملنے بھی نہیں آیا آپ کو؟ تو فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے، بلکہ فرمایا کوئی اویس کو ملے اور میرا سلام دے اور اس کو کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ دونوں گئے، حضور کا سلام پیش کیا۔ حضرت اویس کرنی نے جب سنا تو آنکھوں میں آنسو ڈالائے اور بار بار کہتے تھے بتاؤ حضور کے لبوں میں میرا نام کیسے آیا، کیسے کہا تھا اویس کو سلام دینا؟ جب محبتوں کے امجتے ہوئے یہ جذبے دیکھے کہا اتنا پیار حضور سے تو ملنے کو نہیں آیا۔ جب یہ بات کہی تو حضرت اویس نے رخ کو بدلا، کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں ہم تو شام سویرے رہتی خدمت میں تھے۔ کہا پھر بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ اب یہ حیرت زدہ ہو گئے۔ کہا مجھ سے پوچھ لو جس نے نہیں دیکھا، کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے، قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ماں باپ کی خدمت میں رہا وہ حضور کی صحبت سے بھی معلوم نہیں رہا، حضور کے قرب کی دولت سے بھی وہ مالا مال رہا۔ حضرت بائزید بستامی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اپنی تیرے حق ادا کرو یا کہ اللہ کے حق ادا کر، اپنے حق معاف کر دے میں اللہ کو بنا لیں۔ ماں نے کہا جاؤ بیٹا۔ 12 سال جنگلوں میں گھومتے رہے،
ایک دن گستاخ کے قریب سے گزر رہے تھے، دل میں خیال آیا جاتے جاتے ماں کو سلام کرنا۔ دروازے کو دستک دینے لگا، رات کا موقع تھا، خیال آیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ نہیں دیا، دکھ بھی کیوں دوں، ماں سوئی ہوگی، میرے لیے اٹھے گی۔ دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے۔ سردیوں کی لمبی رات تھی، ساری رات بیت۔ جب شہری کا وقت ہوا، اندر سے جو نالی آتی تھی وہاں سے پانی آیا، سمجھ گئے میری ماں شہری کے لیے اور تہجد کے لیے بیدار ہوئی اور یہ اس کے وضو کا پانی ہے۔ دروازے کو دستک دی، اندر سے آواز آئی، بیٹا باعزیز ٹھہرو، میں آتی ہوں۔ مائیں تو بیٹوں کے دستک کے انداز سے جانتی ہوتی یہ کون سا بیٹا دستک دے رہا ہے، یہ ماں کا پیار۔ ماں نے دروازہ کھولا، حضرت باعزید بستامی کہتے ہیں کہ پھٹے ہوئے کپڑے، پیوند لگے ہوئے اور بکھری ہوئی حالت۔ ماں نے جب دیکھا تو آنکھوں میں آنسو بڑھا۔ 12 سال کے بعد بیٹے کو دیکھا تھا۔ ماں نے جب دیکھا تو ہاتھ اٹھا لیے، کہا مالک میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا۔ یہ جملے سے ماں کی زبان پر حضرت بایزید کہتے ہیں 12 سال کی ریاستوں سے مجھے جو کچھ نہیں ملا تھا ان جملوں سے مل گیا۔ میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، تو ماں کی دعاؤں میں ہے۔ تو اگر والدین ناراض ہیں تو عبادت نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس نے والدین کو تنگ کیا اور اس کے والدین ناراض تھے، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی، لیکن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جس کے والدین اس پہ راضی نہیں ہے۔ فرمایا پہلی چیز کیا، اللہ کو جو محبوب ترین عمل ہے وہ وقت پہ نماز پڑھنا ہے۔ دوسرا محبوب عمل بر الوالدین، والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرنا۔ صحابہ نے عرض کی ثم حضور پھر کون سا عمل ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، کہا اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا۔ تو سب سے اولیت نماز کو، پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرنے کو، اور پھر تیسرے نمبر پہ حضور نے جہاد کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، اور روایت بیان کرتے ہیں حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک دن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ کسی سفر میں تھا، رمضان کا موسم تھا، اور درختوں کی شاخوں کے اوپر جو پتے تھے وہ زرد ہو گئے ہوئے تھے۔ ایک درخت آیا جس کی ایک شاخ لٹک رہی اور جس کے اوپر زرد پتوں کا گہنا تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے اس شاخ کو پکڑا اور جھٹکا دیا، جتنے پتے تھے گر گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر کے میں محسوس ہو رہا تھا کہ حضرت سلمان فارسی میری طرف توجہ پذیر ہوئے اور کہنے لگے ابو عثمان تو نے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے کہا کہ حضرت آپ بتا دیجئے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا ایک دن میں حضور کے ساتھ تھا، سفر کا موقع تھا اور موسم یہی تھا، درخت کی ایک شاخ لٹک رہی تھی جس کے اوپر زرد پتے تھے، حضور آگے بڑھے اور شاخ کو پکڑ کے حضور نے جھٹکا دیا تو جتنے بھی اس کے اوپر پتے تھے سارے گر گئے اور شاخ اسی طرح خالی ہو گئی۔ تو میں بھی اس منظر کو دیکھ کے محظوظ ہوتا رہا۔ حضور نے میری طرف توجہ کی اور فرمایا سلمان تو نے مجھے بھی پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے عرض کی بندہ نواز آپ ارشاد کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور نے فرمایا جس طرح میں نے اس شاخ کو جنبش سی اور اس کے اوپر کوئی پتا باقی نہیں رہا، جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس طرح سارے گناہ اس کے بدن سے جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ نماز کی برکات ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی چابی نماز ہے، یعنی چابی کے بغیر تالا نہیں کھلتا۔ تو اگر جنت میں جانے کی آرزو ہے تو پھر نماز کی ادائیگی کا مزاج بنانا ہوگا۔ نماز کی ادائیگی کا مزاج بنا لیں گے تو یہ جنت کو کھولنے والی مفتاح الجنت، جنت کی یہ چابی ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا۔ اگر پہلے سوال کے اندر انسان بے بس ہو گیا تو باقی معاملے تو خراب ہو، اور جس نے اس کے جواب کے اندر آسانی پائی اس کے باقی معاملے بھی اللہ ٹھیک فرما دے۔ تو قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہو۔ اور میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، لوگوں تمہاری دنیا سے مجھے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، خوشبو، منقوہ عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، بلکہ نماز کی برکات کا عالم یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت
ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر تھے اور حضور کی خدمت کیا گیا تو حضور نے فرمایا سر کوئی سوال کر لی مانگ لی ہے آج وہ مائف تو عطا اور بھی کچھ اللہ بس سر مانگ لی. حضرت ربیہ نے کیا مانگا؟ حضرت ربیہ کہتے ہیں فقل تو میں نے عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ. حضور یہاں جس طرح مجھے آپ کا قرب حاصل ہے جنت میں بھی آپ کا قرب نصیب ہوگا. جنت کا لطف تو تبھی نصیب ہوگا اگر آپ کی مرافقت نصیب ہو. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا او غیر ذالک یہ تو مل گیا کچھ اور مانگا. اللہ اکبر. تو میں نے عرض کی فقل تو ہوا ذات میں نے کہا حضور بس یہی کہا جنت میں آپ کا قرب مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے. شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو وہ منزل کی تلاش تیرے نقشے کپڑے پا کے بعد. اگر آپ کا قرب نصیب ہو جائے تو مجھے اور کسی چیز کی طلب رہتی نہیں ہے کوئی بھوک ہی نہیں باقی رہتی. میں نے کہا بس حضور کافی ہے ہوا ذات کا بس کافی ہے. حضور نے فرمایا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ تو فرمایا کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرنا. یعنی اگر تم جنت جانا چاہتے ہو میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں لیکن یہ نہیں کہ میرے وعدے پر تم جنت کی آرزو میں جنت کی خواہش میں جو میں نے تم کو وعدہ دیا وہ وعدہ پورا ہوگا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم سجدے چھوڑ دو. فرمایا اس وعدے کی تکمیل کے لیے تم نے میری کثرت سجود کے ساتھ مدد کرنی. تو جنت کی چونکہ چابی ہی نماز ہے اس لیے حضور نے حضرت ربیہ کو جنت کی بشارت دینے کے بعد بھی یہ بات کہی کہ کثرت سجود سے تم نے میری مدد کرنی. کچھ لوگ حدیث کا پہلا حصہ تو بیان کر دیتے ہیں اگلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں. حضور نے وعدہ جنت دیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وعدہ جنت کے بعد وہ سجدوں کو چھوڑ دیں. حضور نے 10 صحابہ اشرا مبشرہ کے لیے وعدہ جنت دیا لیکن اس کے باوجود وہ نماز کے معاملے کے اندر کبھی کسی سستی کا ارتکاب نہیں کیا کرتے تھے بلکہ وہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ سجدے کرنے والے تھے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ایک حدیث سنیے اس کو روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب ہم نے حضور کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی. فرجع من رجع واقب من اقبل کچھ لوگ چلے گئے اور کچھ لوگ مسجد میں ہی بیٹھے رہے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرعا حضور تشریف لائے اور حالت یہ تھی کہ حضور بڑے تیز تیز قدم اٹھا کے جہاں صحابہ بیٹھے تھے ادھر آ رہے تھے. اور پھر حضور نے جب صحابہ کو دیکھا کہا ابشروا فرمایا مبارک ہو خوشخبری ہو تمہیں هذا ربکم قد فتح بابا من ابواب السماء تمہارے رب نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے. یہ تمہارا رب ہے اور اس نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے ہیں. یباہی بکم الملائکہ اور وہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے تمہاری وجہ سے. فرشتوں کے لیے اللہ فخر فرما رہا ہے اور کیا فرما رہا ہے یقول وہ کہتا ہے انظروا الی عبادی قد قضوا فریضۃ وهم ينتظرون اخرى. اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کو دیکھو انہوں نے ایک نماز پڑھ لی ہے اور دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تمہارے اس عمل کی وجہ سے اور تمہارے اس دوسری عشاء کی نماز کے انتظار کی وجہ سے اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے. فرشتوں کا جھک کے نظر دوڑا کے ذرا میرے بندوں کی عدالت دیکھو کہ وہ ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں. تو نماز کا طالب جو ہے وہ اللہ جل شانہ اس میں فرض کرتا ہے. اللہ